अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल्अर्द मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब व नज़्ज़लना मिनस समाइ माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़क़न लिलइबाद व अहयैना बिही बल्दतन मैता कज़ालिकल खुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौम तुब्बअ कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयीना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ात तौसीफ़ात तहमीदात तमजीदात तक़दीसात के पाकीज़ा कलिमात
صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک رازق مشکل کشا ہے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن کو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سفیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد ماہ رمضان المبارک اور اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھنا، اس کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے قبل لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ روزے کے ویسے تو بے شمار فوائد ہیں، جسمانی طور پر بھی انسان کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کو بہت سارے فوائد ملیں گے، اخروی اعتبار سے بھی اس کو بہت سارے فوائد ملنے والے ہیں، لیکن جو بنیاد ہے، فلسفہ ہے روزے کا، مقصد ہے روزے کا، وہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ تقوی اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سوال نقل کیا ہے جو انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا کہ تقوی کیا چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بارہا اس کا حکم دیا ہے، آخر تقوی پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تم کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جو کانٹے دار ہو، جھاڑیاں ہو؟ کہا کہ ہاں، میں اکثر ایسے راستوں سے اس وقت گزرا کرتا تھا جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا، تو اس وقت ایسی جھاڑیوں سے میرا گزرنا ہو جایا کرتا تھا۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اگر جھاڑیوں والے راستے سے گزرنا ہوتا، بکریاں وہاں سے چلی گئی ہوں اور وہاں پر جانے کے لیے کوئی اور راستہ نہ ہو، کوئی جھاڑیوں والا راستہ ہو، اور جھاڑیاں بھی ایسی کہ جو کانٹے دار ہو، جو آپ کے جسم کو بھی زخمی کر سکتی ہیں، آپ کے کپڑے الجھ کر وہاں پر پھٹ بھی سکتے ہیں، تو کس انداز سے آپ وہاں سے گزرا کرتے تھے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں انتہائی احتیاط کے ساتھ اپنے دامن کو سمیٹ لیتا، اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا تھا اور اپنی جسم کو بھی بالکل محفوظ کرتا ہوا، بچاتا ہوا اس راستے سے بڑی احتیاط کے ساتھ میں وہاں سے اس راستے کو عبور کرتا تھا۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذاکت تقا، یہی پرہیزگاری ہے، تقوی ہے کہ دنیا کے اندر انسان اس طرح گناہوں سے، علائشوں سے، اللہ کی نافرمانیوں سے، بغاوتوں سے، سرکشیوں سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہوا، اپنے دامن کو محفوظ کرتا ہوا، وہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر اپنی پوری زندگی بسر کر دے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اور ہر طرح کی برائی سے، گناہ سے، جس طرح کے وہ کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو بچاتا ہوا اس دنیا کے سفر کو گزار لے۔ تو یہی تقوی ہے، پرہیزگاری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر لا کر کھڑا کر دے۔ اور سیدنا عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح البخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، انہوں نے
تقوی پرہیزگاری اس کی تعریف کیا بیان فرمائی؟ فرمایا کہ جو چیز تمہارے سینے کے اندر کھٹکتی ہے، جس کا تمہارے دل کے اندر کبھی احساس ہو کہ یہ نافرمانی ہے، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہے، جو چیز بھی تمہارے دل کے اندر، تمہارے سینے کے اندر کھٹک جائے، اس چیز کو چھوڑ دو۔ اس کو تقوی پرہیزگاری کہا جاتا ہے۔ خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقیٰ، کہ انسان چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، جس طرح کے بھی گناہ ہیں، انسان سارے گناہوں کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ تقوی پرہیزگاری ہے۔ تقوی کتنا اہم ہے، بنیاد اس کی دیکھیے۔ رسول مکرم علیہ السلام اپنے خطبات کے اندر، جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے کلمات پڑھے، اس کے اندر نبی علیہ السلام 4 مرتبہ ان کلمات کو دہرایا کرتے تھے، جس کے اندر تقوی پرہیزگاری کا حکم موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کئی بار متقی پرہیزگار بننے کی وصیت کی اور خاص تاکید کی، حکم دیا۔ جیسا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ سے وصیت طلب کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، تم تقوی پرہیزگاری کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ ہر چیز کی جڑ ہے، اصل ہے۔ یعنی کہ انسان اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو وہی تقوی پرہیزگاری ہی بنیاد بنے گی، اگر انسان کوئی برائی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے تو وہ یہی تقوی پرہیزگاری ہی انسان کو برائی سے بچائے گی۔ اور یاد رکھیے، انسانی جسم کے اندر 2 ایسے حصے ہیں جو اصل میں گناہ کی طرف انسان کو لے کر جانے والے ہیں، جو انسان سے نافرمانی کرواتے ہیں، جو بغاوتیں کرواتے ہیں۔ جتنی بھی سرکشیاں ہیں، جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، صرف یہ جسم کے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اور وہ حصہ کیا ہے؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، نبی علیہ السلام نے اس چھوٹی سی بات پر جنت کی ضمانت ایسے نہیں دے دی کہ جو بندہ مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، زبان کی ضمانت دیتا ہے، شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، میں محمد علیہ السلام اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ چونکہ انسان اگر پیٹ کے اندر کچھ ڈالنا چاہتا ہے، وہ کہاں سے جائے گا؟ اسی زبان سے چکھ کر انسان کے پیٹ کے اندر چیز جانے والی ہے۔ انسان اگر حرام کھائے گا تو یہیں سے جائے گا، انسان اگر حرام کمائے گا تو وہ بھی کماتا بھی اسی لیے ہے تاکہ وہ کھائے، استعمال کرے۔ تو یہ بنیاد بنے گی زبان۔ اسی طرح آپ غیبت لے لیجئے، چغل خوری لے لیجئے، بہتان لے لیجئے، الزام تراشیاں، جتنے بھی جرائم ہیں، یہ زبان ہی اس کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ اور دوسری شرمگاہ، یہ 2 فتنے ہیں انسان اپنے جسم کے، اگر ان 2 فتنوں کے اوپر انسان کنٹرول کر لے، اور روزہ یہی چیز ہمیں سکھلاتا ہے کہ ہمارے پاس حلال چیز موجود ہے، ہماری اپنی کمائی کی چیزیں گھر کے اندر موجود ہیں، پانی حلال موجود ہے، کھانے کی حلال چیزیں موجود ہیں، حلال بیوی گھر کے اندر موجود ہے، نکاح کے اندر آپ لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن آپ حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ بیوی کے ساتھ آپ کا تعلق کرنے کی خواہش بھی ہے، لیکن آپ کیوں باز آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضامندی، خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ نہیں، رب نے اس وقت مجھ پر یہ پابندی عائد کی ہے، میرے لیے حلال ہے لیکن میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، یہ چیزیں میرے لیے حلال ہے میں نہیں کھاؤں گا، یہ پانی میرے لیے حلال ہے میں نہیں، پیاس مجھے لگ رہی ہے میں استعمال نہیں کروں گا۔ تو بتائیے، جو انسان اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ چیزیں جو اللہ نے اس کے لیے حلال رکھی ہیں ان کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کیا ہم اس انسان کے متعلق یہ گمان اور خیال کر سکتے ہیں کہ وہ نافرمانیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، حرام کاری سے نہیں بچا سکتا؟
کیوں نہیں بچا سکتا؟ جب حلال سے اپنے آپ کو 16 گھنٹے 17 گھنٹے وہ بچا سکتا ہے، حلال چیز ہے، اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، وہ رک گیا، باز آ گیا ہے، اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیز کو وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے پابندی عائد کر لی، انسان اس کو تسلیم کر لیتا ہے، تو وہی انسان اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز کو کیوں نہیں مانتا، کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ جب زنا بدکاری اللہ نے حرام کر دی، کیوں وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی جانب جا رہا ہے؟ جب اللہ رب العالمین نے کھانے کے لیے حلال چیزیں دی ہیں، پینے کے لیے حلال چیزیں دی ہیں، وہ بندہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی جانب کیوں جاتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، وہ ہر حکم مانتا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین نے حلال چیزوں کو وقتی طور پر حرام کر دیا اس کو تسلیم کرتا ہے، وہ حرام کے تو بالکل قریب بھی نہیں جاتا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام وصیتیں کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں پر بھی ہو اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر لو۔ التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ 3 مرات، 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی، پرہیزگاری، ڈر، خوف اصل میں دل کے اندر ہوتا ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے، یہی دل ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ درست ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، جب یہ خراب ہو جائے، برباد ہو جائے تو پورا جسم برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آپ پڑھتے جائیے، صرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے تقوی پرہیزگاری کا حکم نہیں دیا، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اہل کتاب کو بھی اس بات کی خاص تاکید کی تھی اور تمہیں بھی ہم کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا تقوی پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کر لو۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے سوال کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقوی پرہیزگاری کا سوال رب العالمین سے کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور فوائد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس کے تقوی پرہیزگاری کے، کہ جب بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، اس کو کتنے فوائد اللہ رب العالمین دیتے ہیں۔ وہ بندہ جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو، اس کی نیکی کو عظیم بنا دیتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کی اصلاح کرتے ہیں۔ قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یہ کب ہو جاتا ہے؟ جب بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین مصائب سے نجات دے دیتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں لا يحتسب، کہ انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اللہ رب العالمین انسان کو رزق دیتے ہیں۔ اور جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین آسمان و زمین سے اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کے جو دوست ہیں، اللہ رب العالمین نے جن کو اپنا دوست بنایا ہے وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں۔ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یہی متقی پرہیزگار ہوں گے کہ جن کے اوپر لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اگر مقام کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک وہ متقی پرہیزگار ہے۔ جتنا ڈر خوف اس کے دل کے اندر ہوگا، تقوی اس کے اندر زیادہ ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ رب العالمین کی مدد، نصرت، معیت اگر کسی کے ساتھ ہے تو وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔
تو یہ اللہ رب العالمین نے جنتوں کے وعدے کیے، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین فی جنات وعیون۔ قرآن کریم کو آپ پڑھتے چلے جائیے، اللہ نے وعدے کیے ہیں کن سے؟ متقی پرہیزگاروں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے۔ کیوں؟ تقوی یہ بنیاد ہے صرف روزے کی نہیں، ساری عبادات کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اکیلا رب ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آ جائے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، حج کے اندر جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ اس کو زاد راہ اللہ رب العالمین فرماتے اختیار کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے بہتر زاد راہ ہے۔ روزہ لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، حج لے لیجئے، جتنی بھی عبادات آپ اٹھائیے، اس کا اگر آپ مقصد اٹھائیں گے، بنیاد اٹھائیں گے، ان عبادات کا جو بنیادی مقصد اللہ رب العالمین نے فرض کیا وہ کیا ہے؟ تقوی ہے، پرہیزگاری۔ کیونکہ جس دل کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تو یاد رکھیں وہ انسان گناہوں سے بچ جائے گا، وہ اللہ کی اطاعت پر بھی کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک بھی آتا ہے، نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، توحید بھی ہم نے اپنائی ہے، روزے بھی ہم رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے دیتے ہیں، دیگر ایسے اعمال بھی کرتے ہیں جو تقوی پرہیزگاری کا باعث بنتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر میں دیکھوں میری زندگی کے اندر تقوی پرہیزگاری مجھے نظر نہیں آتا، وہ ڈر اور خوف نظر نہیں آتا رب العالمین کا۔ میں صرف اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہوں۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے پڑھتا ہوں، اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو میرا دل چاہ رہا ہے میں نے روزہ رکھا ہے، اگر میں صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں تو میرے دل نے اس کو اجازت دی ہے اس لیے میں کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ رب العالمین نے جب روکا، منع کیا تو میں رک گیا، باز آ گیا۔ اپنے اعمال پر مجھے بھی اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے۔ خود دیکھیں کیا ہم اب واقعی اپنی خواہشات پہ نہیں چل رہے کہ جس طرح دل چاہتا ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے نہیں کرتا تو ہم بھی نہیں کرتے۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو رب العالمین کے تابع کر دے، اللہ رب العالمین کے آگے جھکا دے اپنے آپ کو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، وہ اپنے آپ کو تابع کر دے، جھکا دے، رب کے سامنے جھک جائے، رب کے ہر حکم کو تسلیم کر لے، مان لے، چاہے اس کا نفس اس کو ابھارے، وہ منع کرے کہ نہیں یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اور نفس کے پیچھے چلنے والا انسان یاد رکھے، اس کو غور کرنا چاہیے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، رب کہتے تو نے اس کو معبود بنا لیا۔ میں غیر اللہ کے سامنے جھکنے کو شرک سمجھتا ہوں، میں کبھی اس کے سامنے نہ رکوع کرتا ہوں، نہ سجدے کرتا ہوں، نہ نظر و نیاز کرتا ہوں۔ کس لیے؟ مجھے پتا ہے کہ یہاں پر میں کروں گا میری ساری عبادات ضائع ہو جائیں گی، یہ میرے سے شرک سرزد ہو جائے گا، رب کی نافرمانی سرزد ہو جائے گی، اللہ رب العالمین اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور جو سب سے بڑا شرک میں نے اپنے دل کے اندر پالا ہوا اس کے بارے میں مجھے غور نہیں آتا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ اس نے اپنے خواہش کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ کیوں رب کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ کیونکہ نفس جو کہتا ہے وہ مانتا ہے، اصل کس کی ماننی تھی؟ رب العالمین کی، رب کا حکم ماننا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہ روزہ بنیادی طور پر ہمارے اندر یہی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح ہم نے حلال چیز کو ترک کر دیا، حلال چیز کو چھوڑا، رب نے کہا کہ بس، اور دیکھیں نا ہم سیکنڈ بھی برداشت نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ احتیاطاً 1-2 منٹ پہلے سحری بند کر دیتے ہیں، ہم احتیاطاً 1-2 منٹ بعد جا کے افطار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ پورے دن کی میرا جو بھوکا پیاسا رہنا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو کیا رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے؟ آپ کو بتائیں نا، آپ کھا رہے ہیں یا میں کھا رہا ہوں، ابھی اس حالت میں کون دیکھ رہا ہے؟ آپ وضو کرتے ہوئے کلی کر دیں، اندر پانی پی جائیں، کس کو کیا پتا؟ کیوں چھوڑا ہے ہم نے؟ ہمارے سامنے موجود ہے، ہماری پہنچ کے اندر چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہم ترک کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو کیا رب العالمین صرف رمضان المبارک میں اور صرف ہمارے روزے کو دیکھتا ہے، باقی کسی چیز کو نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تو اللہ ہر چیز کو ہماری دیکھ رہا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت کیا تھا؟ کیوں نبی علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی؟ کیونکہ انسان جب جلوت میں ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، وہاں تو بچ جاتا ہے، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کر لیتا ہے۔ اصل چیز ہوتی ہے خلوت،
علیحدگی، موقع میسر آنا، وہاں پر پھر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، نافرمانی سے بچا کر دکھائے۔ جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہو اور آپ کو خلوت ملی ہوئی ہو اور نیٹ پیکج آپ کے پاس لگا ہوا ہو، بتائیں پھر اگر اس وقت آپ اپنے آپ کو پھر فحش اور بے حیائی والی ویڈیوز سے بچاتے ہیں، اس طرح کے پیغامات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، پھر یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ لوگوں کے سامنے تو اٹھوں میں اور قرآن کریم پڑھتا رہوں، موبائل میں کھول کے دوسرا بھی سمجھے کہ ہاں یہ تو قرآن مجید پڑھتا ہے، پیچھے میری کیا حالت ہے، وہ چیز ہے اصل۔ لوگوں کے سامنے میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، لیکن پیچھے کیا میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں پڑھتا ہوں، کسی سے اوجھل ہو گیا ہوں، کیا میں نے نماز پڑھی یا نماز ترک کر دی، اللہ رب العالمین کے احکامات کو مانا یا میں نے ترک کیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ پچھلے رمضانوں کی طرح اپنے آپ کو اس طرح نہ گزاریے، اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے تقویٰ، پرہیزگاری۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی متقی پرہیزگار، انی اخشاکم للہ واتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ انی اسألک الہدی والتقی، تقویٰ مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے سوال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کل کے درس میں نے آپ کے سامنے ظہر میں یہ بات بیان کی تھی کہ یہ عاجزانہ التماس ہوتی تھی انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ وہ اپنے عمل کو انتہائی معمولی سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ابھی بھی اس درجے کو نہیں پہنچا، اس لیے رب العالمین سے مانگتے تھے کہ ہمیں اس درجے تک پہنچا دے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اپنے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کرنی چاہیے، اور تقویٰ وہی ہے جو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انسان ہر طرح کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہوا وہ بندہ اس دنیا سے اپنی زندگی کو گزار کے چلا جائے، رب العالمین کے ہر حکم کو مانتا ہوا وہ اس طرح زندگی گزارتا چلا جائے۔ دل میں جو چیز کھٹکا پیدا کر دے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ فمن اتقى الشبہات، جو بندہ شبہات سے بچ گیا اس نے فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اپنے دین کو بھی محفوظ رکھا اور اپنی عزت کو بھی محفوظ رکھا۔ اور جو بندہ شبہات میں پڑ جاتا ہے، دل کی بات کو نہیں مانتا، دل نے اس کو الارم دیا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں مانتا، تو وقع فی الحرام، وہ حرام کے اندر چلا جاتا ہے، وہ بندہ نافرمانیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ رب العالمین نے ہمارے جو نفس رکھے ہیں، ایک نفس ہمیں ملامت کرتا ہے، وہ ایک نفس امارہ ہے، گناہ پر ابھارتا ہے، تو دوسرا نفس ہمیں ملامت کرتا ہے کہ نہیں یہ کام نہ کر۔ اور جب آپ کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہوگی، یاد رکھیں یہ انسانی کیفیت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ گناہ سے پاک ہے، یہ مرکب ہے شر اور خیر کا، شر اور خیر کا انسان مرکب ہے۔ وہ جتنا پرہیزگار ہو لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نافرمانی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر غلطی موجود ہوگی، خطا اس کے اندر موجود ہوگی، لیکن کیا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں فوراً، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور گناہ پہ ڈٹتے نہیں ہیں، ان کا نفس ان کو ملامت کرتا ہے تو فوراً اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ گناہ ہو گیا، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ہو گیا، لیکن وہ انسان اپنی اصلاح کی طرف جلدی آ جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کی طرف آئیں، فوراً اپنے آپ کو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں، اور یہ چیز اگر ہمارے اندر پیدا ہو گئی یہی تقویٰ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ گناہ شیطان نے کروا دیا، نافرمانی کروا دی، لیکن اس کے بعد فوری احساس ہوا اور فوری طور پر آپ نے اس سے توبہ کر لی، آپ نے رجوع کر لیا، رب العالمین کے سامنے جھک گئے۔ اور یہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو یہ کیفیت اللہ رب العالمین انسان کی چاہتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔